ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन मोहतरम जनाब अतीक मीर साहब। सर, इस वक्त कारोबारी सिचुएशन शहर की क्या कह रही है? गला घूंटा हुआ है मैशियत का। हुकूमत कह रही है कि महंगाई अपनी कम तरीन सतह पे है, कारोबारी सरगर्मियों का फरोग हो रहा है। एक गवैया बगैर मौसम के भी राग बरार गा सकता है, यही हमारी हुकूमत है। सर, कर तो दी हुकूमत ने बिजली, आज ही बयान चल रहा था टीवी पे कि मजीद कम कर देंगे बिजली। देखिए, अगर 15 रुपए से 80 रुपए पे आप यूनिट ले आए और फिर 10 रुपए कम कर दें तो ये ना काफी। शहरी हुकूमत बल्दियाती हुकूमत भी होती है, जिसके मेयर हैं मुर्तजा वहाब साहब। सुनते हैं आपकी बात को? सुनते तो सब है, लेकिन कुछ अमल भी तो हो। उन्होंने कहा जी ये पार्किंग की फीस हम खत्म कर दी। सिर्फ ऐलान कर देना काफी नहीं है, कोई तो अच्छी बात इनके मुतालिक कभी किया करें। कमिश्नर बंद कमरे में ऐलान करता रहा। अतीक मीर साहब, आप फेसबुक अकाउंट देखें, उनके डीसी मार्केटों में खड़े होकर जुर्माना करते नजर आ रहे थे। ऐसे जुर्मानों का क्या फायदा, कहाँ जाते हैं वो जुर्माने? ये मुर्गी का गोश्त आज हिरन के गोश्त से महंगा हो गया। क्या कौन है इसके पीछे? फैसल इकबाल साहब तशरीफ लाए, उनसे भी मदद मांग ली आपने। हमारा जो सीएम है आप ले लें और हमें जो अपना सीएम दे दें। सर, आप चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स को देख लें, सबसे ज्यादा तालीमी याफ्ता, वेल ग्रूम मुराद शाह साहब। तालीम याफ्ता तो सलमान रुश्दी भी था इसमें। हमें तालीम से नहीं चाहिए, किरदार चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क का दिल कहलाने वाला शहर कराची, जो कि मुल्क की मईशत और रीढ़ की हड्डी भी समझा जाता है, इसको मईशत और रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले के पीछे जो राज है वो दरअसल इसकी कारोबारी सरगर्मियां हैं। और ये कारोबारी सरगर्मियां कराची की पाकिस्तान के आगाज से ही इस मुल्क में और इस शहर में नजर आती हैं। मगर इस सरगर्मियों के पीछे मेहनत है ताजिर की, कराची के ताजिर की, उस ताजिर की के जिसने अपनी मुश्किलात के दौरों को भी हंस के बर्दाश्त किया। किन किन सोबतों को ठहर के, किन किन सोबतों को गुजार के आज ये शहर दोबारा से अपनी पैरों पे खड़ा होता नजर आ रहा है। और इस सारे मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन मोहतरम जनाब अतीक मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट एट 5 में तशरीफ लाने का। ये बताइए कि सर, इस वक्त कारोबारी सिचुएशन शहर की क्या कह रही है? कुछ खुल के बात करें। देखिए, गला घूंटा हुआ है मैशियत का। कारोबार को जो एनवायरनमेंट चाहिए वो कराची के ताजिरों को तो हासिल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, अमन व अमान की सूरत हाल भी हौसला अफजा नहीं है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं एक माफिया चारों तरफ जो इस शहर को एक दफा फिर दबोच लिया है। हालात पहले भी खराब थे 2013 से कबल, लेकिन अब नौयत बदल गई है। कारोबार को इन हालात ने भी उस हद तक दबोच लिया है कि अब हम समझते हैं कि इस बदतरीन रूह को एक झंझोड़ने वाली ये महंगाई, बेरोजगारी और एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ये ताजिर पर पूरी तरह छाई हुई है। अतीक साहब, माजरत के साथ, मगर जो हुकूमत कह रही है वो तो ये कह रही है कि महंगाई अपनी कम तरीन सतह पे है, कारोबारी सरगर्मियों का फरोग हो रहा है और मुल्क की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। मगर आप जो कि ताजिर बरादरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा गला घोटा जा रहा है। सर, ये तो मुझे दो मुख्तलिफ नहरें निकलती हुई नजर आ रही है। एक गवैया बगैर मौसम के भी राग बरार गा सकता है, यही हमारी हुकूमत है। 24 घंटे उसने झूठ जो हुकूमतें बोलती हैं इससे कबल भी बोला गया, लेकिन इस हुकूमत ने तो तारीखी झूठ, एक जैसे कि वेंटिलेटर पे एक मरीज है, उसके बारे में डॉक्टर कहे कि इसके बचने के बहुत चांस है, बहुत बेहतर हालत है, रिपोर्ट्स भी दुरुस्त आ गई हैं, इंशाल्लाह भी चंद लम्हों में उठ के खड़ा हो जाएगा। तो यही सूरत हाल इस हुकूमत की कि ये किस, मैं समझता हूँ कि एक, जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि ये उस माँ की तरह है जो खाली एक हांडी में चम्मच चला रही है और बच्चों को तसल्ली दे रही कि अभी खाना पक के तैयार हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि झूठ के सारे कभी माजी में हुकूमतों के झूठ छुप जाते थे, ये तो बहुत वाजे है, बहुत ही एक खुला झूठ है जो जच नहीं रहा, कोई चल नहीं रही। अतीक मीर साहब, आपने मिसाल दी कि हुकूमत एक लॉलीपॉप देके ताजिर बरादरी को चुप कराना चाह रही है, मगर
آپ نے یہ جو بات کی اس سے مراد حکومت پاکستان ہے یقینی طور پہ. جی بالکل حکمران ہے. مگر حکومت سندھ آپ کے ساتھ تو چھانا بشانہ کھڑی ہے نا، آپ کی ساتھ کمر بستہ ہو کے، آپ کے تحفظ کے لیے، آپ کی معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے. ہمارے ساتھ دوہرا مسئلہ ہے کہ صوبائی حکومت بھی تاجر دوست نہیں ہے، وفاقی حکومت بھی تاجر دوست نہیں ہے. کراچی میں اگر انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، اگر کراچی میں امن و امان کے مسائل ہیں، کراچی میں اگر معاشرتی، ثقافتی، سماجی جتنے بھی مسائل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے سندھ حکومت ہی کی غلطیاں ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ بارہا پکارا ہم نے سندھ حکومت کو بھی، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. ایسا لگتا ہے ایک بت کے سامنے کھڑے ہیں جس میں جنبش پیدا نہیں ہوتی. تو آپ سندھ حکومت کا تو خیر ذکر ہی کیا کرنا. سر سندھ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم تاجر برادری کو امن و امان دے رہے ہیں، ان کو روزگار کی فراہمی کے لیے، ان کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے، کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. اور آپ تو سر نالا نظر آتے ہیں حکومت سندھ سے بھی. سندھ حکومت سے جو ہمیں امن چاہیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم دوسروں سے بھی اتنا پریشان نہ ہوں. یہ جتنے بھی مافیاز ہیں، پاکستان میں واحد شہر ہے جو ٹینکر سے پانی حاصل کرتا ہے. یہ واحد شہر ہے سمندر کنارے واحد شہر کے جو ٹینکر پہ پانی. ٹینکر سے پانی. اسی طرح آپ دیکھیے کہیں کوئی زیادتی ہو، اس کے پیچھے کوئی ڈاکو اور چور، ڈاکو اور سپاہی ایک ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ سپاہی کسی نہ کسی ایک حکومتی تعلق سے اتنا وہ شیر وہ کہ یہ کارروائیاں کرتا ہے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمینوں پہ قبضے ہیں، آپ کہیں نہیں جا سکتے. آپ عدالت میں چلے جائیں، پیچھے کوئی نہ کوئی مضبوط آدمی کھڑا ہے. آپ پولیس میں جائیں، آپ ڈی سی کے پاس چلے جائیے، آپ کمشنر کے پاس چلے جائیں، کہیں پر گھر سارے دروازے بند ہیں اگر آپ کی زمین پہ قبضہ ہو گیا. اور اس کے پیچھے کون ہے؟ قبضے کا ایک باقاعدہ سسٹم موجود ہے. تو یہ ہم کیا کہیں اس بارے میں؟ کچے ڈاکوں کی کہانیاں تو آپ کے سامنے ہیں. یہاں تک کہ ہمیں جو پولیس میں جو بھرتیاں ہو رہی ہیں، جو پولیس میں جرائم ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایک مضبوط آدمی ہے جو اس کا سرپرست ہے. تو ہمیں تو اس کھیت کو تو باڑھ کھا رہی ہے. یوں سمجھ لیں کہ چوکیدار ہی جب چور ہو جائے تو پھر ہم کس سے گلا کریں؟ سر حکومت پاکستان، حکومت سندھ کے علاوہ ایک شہری حکومت، بلدیاتی حکومت بھی ہوتی ہے جس کے میئر ہیں محترم جناب مرتضی باب صاحب، جو کہ نوجوان بھی ہیں اور شہر کے بیٹے بھی کہلائے جاتے ہیں. ان کے ساتھ کبھی کوئی ملاقات، کوئی گفتگو، کوئی آپ تاجر برادری کے مسائل کے حوالے سے وہ بھی اکثر گفتگو کرتے دکھائی دیتے ہیں، کچھ اظہار خیال؟ دیکھیں فی الحال تو وہ گورنر کے ساتھ لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور بارہا شکایتیں بھی کی تاجروں نے ان سے مختلف معاملات میں. سنتے ہیں آپ کی بات کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں سنتے تو سب ہیں، سننے میں کیا ہے؟ سننے میں تو ہم کہاں راگ نہیں الاپتے، لیکن کچھ عمل بھی تو ہو. اس وقت بلدیاتی فنڈز کا جس بے دردی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں انہیں فنڈز دینے والے خدا کے لیے روک دیں اور کوئی دوسرا ہاتھ یہ فنڈز استعمال کرے. جتنی زیادہ اس وقت یہ بلدیاتی حکومت میں خورد بور کے معاملات ہیں، یوں سمجھ لیں کہ 20% بھی میں نہیں سمجھتا کہ فنڈز کراچی شہر پہ خرچ ہوتا ہو. تو کیا یہ سارا سسٹم میئر کے انڈر بھی تو ہے؟ تو پھر میئر سنے بھی تو ہمیں اس ایسی سنوائی کا کیا فائدہ کہ جس پہ وہ عمل بھی نہ کرے؟ یعنی کہ تاجر برادری کو آپ کے مطابق چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. دیکھیں جب کسی شہر کا نظام مکمل فلاپ ہو جائے، آپ سفر نہیں کر سکتے. کبھی احتجاج ریلیاں دھرنے ہوتے تھے تو ٹریفک کی جو صورتحال تھی، آج یہ نارمل صورتحال یہ ہے کہ آپ جو 10 منٹ کا سفر ہے، ایک گھنٹہ بیت جاتا ہے اور وہ سفر نہیں کٹتا. گاڑی جب تک کھڑی ہے، اور ₹100 کا پیٹرول روزانہ جو فیول بند ٹریفک میں جو پھونک دیتے ہیں، یہ کس کھاتے میں ہے؟ یہ کس کا نقصان ہے؟ تو کوئی پلاننگ نہیں ہے. پتھاروں کو دیکھ لیں، ٹھیلوں کو دیکھ لیں، فٹ پاتھوں کے قبضوں کو دیکھ لیں.
چاروں طرف ایک مافیا، یہ مافیاز کا شہر بن چکا ہے یہ کراچی. ہر طاقتور پارکنگ، ابھی میئر کی طاقت کیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ پارکنگ کی فیس ہم ختم کر دی. لیکن ہم نے دیکھا یہ رمضان المبارک میں مارکیٹوں کے باہر بدماش کھڑے ہو گئے. ان سے کون جان چھڑائے گا؟ صرف اعلان کر دینا کافی نہیں ہے، اقدامات کریں. قانون آپ کے پاس ہے، طاقت آپ کے پاس ہے، اختیارات آپ کے پاس ہیں، اس کا استعمال بھی تو کریں. رمضان المبارک میں کفار نے کبھی یہ حرکت نہیں کی جو ہمارے مسلمانوں نے. جو پھلوں کی قیمتیں تھی، جو شیخ خورد و نوش کی قیمت تھی، روزے دار کی زندگی کو جس طرح محال کر دیا، کس نے جان چھڑانی تھی؟ کمشنر بند کمرے میں اعلان کرتا رہا اور مافیاز اپنا کام کرتے. نہیں عتیق میر صاحب، آپ فیس بک اکاؤنٹس دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ان کے ڈی سیز، ان کے اسسٹنٹ کمشنرز، مختیار کار مارکیٹوں میں کھڑے ہو کے جرمانہ کرتے نظر آ رہے تھے. سارے سوشل میڈیا مہینے باندھ لیے ہیں، ایسے جرمانوں کا کیا فائدہ؟ کہاں جاتے ہیں وہ جرمانے؟ میں آپ کو مارکیٹوں میں لے کے چلتا ہوں، مہینے باندھ لیے ہیں. یہ مرغی کا گوشت آج ہرن کے گوشت سے مہنگا ہو گیا. کیا کون ہے اس کے پیچھے؟ کس نے روکنا ہے؟ ایک وقت تھا یہ ملک، دودھ کی قیمتیں جب بڑھائیں، اس وقت بھی کچھ طاقتیں تھیں دودھ والوں کے پیچھے. مصطفیٰ کمال نے گاڑیاں روک کے راستے میں ان کے سرکاری ریٹ پہ دودھ بیچنا شروع کر دیا. کیا وہ سب لائن پہ آ گئے تھے؟ کیا ان کے پاس طاقت نہیں ہے؟ کیا انہیں روک نہیں سکتے؟ آج مرغی کے بارے میں ایک غریب آدمی سوچ نہیں سکتا کہ اس کے کچن میں مرغی پکے گی. یہ واضح طور پہ دکاندار کہتے ہیں کہ جو کچن وہ یہ مرغی کے جو بیپاری ہیں وہ خود کہتے کہ پیچھے ایک مافیا ہے. عید پر قیمتیں بڑھیں، عید کے بعد اس سے زیادہ بڑھ گئیں. کس نے پوچھا؟ کسی نے روکا کہ یہ اتنی زیادہ قیمتیں کیوں ہیں؟ سر، آپ نے ذکر کیا مصطفیٰ کمال صاحب کا، یعنی کہ ان کا دور نظامت 2005 سے 2010 وہ ایم کیو ایم کے منتخب میئر تھے، اور آپ نے جو الفاظ کیے اس سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک اچھے میئر تھے. تو سر ان کی جو قیادت تھی وہ بھی ان کے ساتھ آن بورڈ تھی، مگر اس وقت شہر میں ہم سنتے تھے کہ بتی کی بوریاں ہیں اور بوری بل لاشیں ہیں اور تاجروں کو ہراساں کیا جاتا ہے. مگر کیا اس وقت کے کاروباری حالات آج کے کاروباری حالات سے بہتر تھے یا بالکل ہی تاریک تھے؟ دیکھیے، کاروبار دو چیزیں ہوتی ہے. ایک اس کی گروتھ کیا ہے، آیا کاروباری صورتحال سرگرمیاں بہتر ہیں، اور مہنگائی کی کیا صورتحال ہے. یہ دو وزن ہے. جیسے یورپ میں کاروباری صورتحال بہتر ہے لیکن مہنگائی شاید ہم سے بھی زیادہ ہو، تو وہ اس کو سروائیو کر جاتے ہیں. لیکن اگر دونوں چیزیں، کاروبار کا بٹا بیٹھ جائے، مہنگائی بھی زیادہ ہو جائے، تو مشکل ترین ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایک نوکر پیشہ آدمی ہو یا کوئی تاجر ہو. تو آج یہی صورتحال ہے. لیکن وہ مصطفیٰ کمال کے دور کی جو آپ بات کرتے ہیں، اس کو کاروباری سرگرمیاں بہتر تھیں. ایک خوف تھا تاجر پہ، ایک موت کا، کاروبار کے تباہ ہونے کا. جس طرح لوگ چندے بھتے پہ دکانیں جلا دیتے تھے، تاجروں کو مار دیتے تھے، لیکن تجارتی سرگرمیاں اتنی برباد نہیں تھی جو آج ہے. تو ان دو چیزوں کا اگر موازنہ کریں تو وہ بہتر دور تھا مقابلہ آج کی. سر، آپ اتنے عرصے سے تاجر برادری کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ مختلف فورمز پہ اپنی آواز بھی اٹھاتے ہیں. آپ نے ملک کے جمہوری اداروں کا ذکر کیا، ساتھ ہی ساتھ آپ کا تعلق ان لوگوں سے بھی رہتا ہے جو کہ ملک کے کہہ لیجیے کہ طاقتور ترین لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ان کی طرف سے کوئی ایسی آپ کو ڈھارس بندائی گئی، امید دی گئی، کچھ بتایا گیا کاروبار کو بہتر ہونے کے حوالے سے، کوئی اشاریہ مل سکے؟ دیکھیں، وہ طاقتیں جو اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارا سسٹم ان کے ہاتھ پہ ہے. کوئی بھی نام لے لیں، ایجنسیاں ہیں، فوج کے ادارے ہیں، دیگر ہیں. میں ایک بات دیکھ رہا ہوں، بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات میں کہتا ہوں کہ وہ بھی مصلحت کوشی کا شکار ہے. حالانکہ انہیں تو صرف ایک چیز پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، ہمیں کس طرح حل کرنا ہے، خرابیاں کیا ہیں، کس طرح دور کرنی ہے. لیکن وہ بھی کہیں ایک وقت میں وہ کہیں کہ ہمارے لیے یہ دشوار ہے ان معاملات کو درست کرنا، اور پھر ایک وقت میں کہیں کہ ہمیں آپ بتائیں کہ مسائل کیا ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ بھی مصلیحت کشی کا شکار ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ادارہ ہیں, آپ پر نگاہ ہے, آپ سے امید رکھتے ہیں تمام لوگ, ان امیدوں کو پورا کرنا چاہیے. اگر آپ امیدیں پوری نہیں کرتے تو آپ کی عزت پہ حرف آئے گا. آپ کے خلاف پھر وہ جذبات نہیں ہوں گے, آپ کے حق میں وہ جذبات نہیں ہوں گے جو کبھی آپ کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے تھے. اچھا, کاروباری برادری کو ایک بڑا شکوہ یہ بھی ہے کہ شہر میں امن و امان کی بڑی مخدوش صورتحال ہے. اس حوالے سے آپ سے کیا صوبائی حکومت اور دیگر اداروں کی طرف سے تعاون کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اپنا معاشی سرگرمی بھرپور انداز سے سر انجام دے سکیں؟ بدقسمتی ہے اہلیان کراچی کی کہ جن پہ تکیہ ہے وہی پتے ہوا دیتے. یوں سمجھ لیں کہ جن اداروں کے پاس ہم شکایت لے کر جاتے ہیں, شکایت بھی انہی سے ہے. جیسے پولیس کی بات کرتے ہیں, میں بارہا کہتا ہوں, پولیس کے سربراہان کو بھی مشورہ دیا. ماضی میں اس کا ہم نے مظاہرہ بھی دیکھا کہ جب تھانہ کلچر, تھانہ پولیس کا فیس ہے, وہ فیس اتنا بگڑ چکا ہے, اتنا گھناؤنا, اتنا ڈراؤنا بن چکا ہے کہ ڈاکو سے لوگ اتنا نہیں ڈرتے جتنا تھانے جاتے ہوئے ڈرتے. 90% رپورٹس نہیں ہوتی, کوئی راستے میں پرس چھین لے, موبائل چھین لے. یہ اکثر یہ فگرز دیتے ہیں کہ جرائم اتنے فیصد کم ہو گئے. یہ وہ فگرز ہیں, تھانے رپورٹ ہی درج نہیں کرتے, لوگ جاتے ہی نہیں ہیں تھانوں کے اندر. دیکھیں ایک وقت تھا, میں نے دیکھا ان آنکھوں سے کہ پولیس کے افسران تھانوں میں سنیپ چیکنگ کرتے تھے کہ آیا روزنامہ چیک کرنا, ڈیوٹی پہ افسر ہے کہ نہیں, افسر ہے کہ نہیں, کوئی لاک اپ میں کوئی غیر قانونی لاک اپ پہ تو کچھ کو نہیں رکھا موجود نہیں ہے, ان کی کیا کارکردگی ہے. لیکن اب ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے, کیا ایس ایس پی, کیا ڈی آئی جی, کوئی میں نے نہیں دیکھا تھانے میں. ایک وقت میں تھانے میں بلاتے تھے, اکثر ڈی آئی جی یا ایس ایس پی کہتے تھے میں تھانے میں آ رہا ہوں, آپ بھی وہاں پر آ جائیں. تو ایک ڈر رہتا تھا, اکاؤنٹیبلٹی تھی, ہاں, احتساب کا ایک ایس ایچ او کو ڈر رہتا تھا کہ میری شکایت نہ کرتے. تو اب اس کو کوئی ڈر نہیں ہے. اب تو میں نے ایک تھانے دار کی شکایت کی, اور شکایت بھی میں نے سی سی پی او کو کی. اسے کہا اس کے خلاف کاروائی ذرا مشکل ہوگی. جب سی سی پی او کہہ رہے ہیں کہ ایس ایچ او کے خلاف کاروائی مشکل ہوگی. اور ایس ایچ او, میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں حضرت کہ جس ایس ایچ او پہ, جس ڈی ایس پی پہ, جس ایس ایس پی کے پہ, یا جس افسر کے اوپر بھی اوپر سے ہاتھ ہے, وہ اپنے افسران پہ بھاری ہے. تو جب یہ کلچر بن جائے گا تو ہم سے تو نہیں گھبرائے گا وہ, اس کو اپنی سیٹ کا ڈر ہی نہیں ہے. یہ کب اس کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے؟ پولیس کو آپ پولیٹیسائز جو کیا ہے اس سے آزاد کریں ایک دفعہ. ہم تو دیکھیں نا, اکثر کہتے ہیں کہ جو عسکری سائے ہیں اس جمہوریت سے ہٹ جائیں تو ایک اچھی حکومت سامنے آئے گی, یہ کہتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہی سبب ہے کہ یہاں پر بھی پولیس کے ادارے کو بچانا ہے ان سیاسی اثرات سے. جب آپ کسی سیاستدان, سیاسی قوت کے کہنے سے 4 غلط کام کرو گے تو پھر 10 غلط کام خود بھی کرو گے, کیونکہ آپ کو ڈر نہیں ہے. جب اس کو یہ اس خوف سے نکل گیا کہ میری کہیں کوئی شکایت نہیں ہے, مجھے کوئی میرے منصب سے, میرے عہدے سے ہٹا نہیں سکتا, تو زیادہ خطرناک ہے, زیادہ خوفناک ہے. ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تھانے کا چہرہ سنواریں. اگر تھانہ نہیں سنورتا تو پولیس کا چہرہ بھی اسی طرح مست قانون کا چہرہ بنا رہے گا. یہ ہمیشہ سے ہم نے کہا, لیکن ایسا کسی نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی. پولیس کے سسٹم کو بھی کوئی بہتر کر سکتا ہے تو سندھ حکومت ہے, وہ اس کلچر کو ختم کرے کہ فلاں شخص فلاں کے ماتحت ہے یا اس کی زیر سرپرستی ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ لاڈلے کوئی نہ ہو, چہیتے کوئی نہ ہو, جو کچھ ہو قانون کے مطابق ہو, ایز پر لا ہو.
بالکل ایسا ہونا چاہیے. جب وہ قانون سے بالاتر ہو جائے گا تو وہ تو خود قانون کو روندنا شروع ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں ایک اینٹی کرپشن ہے نا, اس میں بھی کرپشن ہے. تو جب ڈیٹول جرثومہ ڈیٹول پی جائے گا تو پھر کتنا خطرناک جرثومہ ہے. سر کراچی سے ہم ذرا سا اوپر جا کے بات کرتے ہیں ملک, اور ملک سے بھی اوپر جا کے بات کرتے ہیں عالمی دنیا. جب بھی عالمی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں جو بھی حکمران آتا ہے, جو بھی منتخب جمہوری گورنمنٹ آتی ہے, تو وہ اپنے ملک کے سیاستدانوں سے پہلے اپنے ملک کے تاجروں سے ملتی ہے, تاجر برادری کے ساتھ روابط بحال کرتی ہے, ان کے ساتھ ان کے شکایات تجاویز سنتی ہے, اور جب وہ پالیسی متفقہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ لے کے آئی جاتی ہے عوام کے لیے, تاکہ معاشی سرگرمی بھی فروغ پا سکے اور عوام بھی سکون سے جی سکیں. اس ملک میں کوئی ایسا حکمراں, کوئی ایسا عادل, کوئی ایسا منصف گزرا ہو کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ جس نے ہمارے لیے, تاجر برادری کے لیے بات کی ہو, اس کے مسائل کے حل کا سنا ہو, یا کوئی ایسا شخص آپ کی نگاہ میں آنے والے وقتوں میں نظر آتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جب سے میں حکومتوں کو دیکھ رہا ہوں, حکومتوں کی تبدیلیاں دیکھی ہیں, نئے لوگ آئے, ایک ایسی نوست اس ملک کی مالیاتی نظام پہ مسلط ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے بھی سخت وعید نازل کی ہے. سود سے متعلق کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آئی ایم ایف نے ابتدا میں اسٹیٹ بینک, مالیاتی ادارے, ایف بی آر اپنے لوگ بٹھانے شروع کیے جو بجٹ بھی بناتے ہیں اور ملک کے مالیاتی نظام کو بھی دیکھتے ہیں. شرائط بھی انہی کے کہنے سے آپ نافذ ہوتے ہیں. یہ بات میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آج آئی ایم ایف نے پوری حکومت اپنی بٹھا دی. آئی ایم ایف امریکہ کے دو مختلف نام نہیں ہے, ایک ہی ہے. اور قوم نے ایک بڑی غلطی کی, یہ نافرمانی میں ہے یہ بات کہ کہیں کوئی آواز ہے کہ سودی نظام کو ختم کیا جائے. کہا گیا 2028 میں سودی نظام ملک سے رخصت ہو جائے گا, حالانکہ نہیں ہوگا. کسی عالم کی آواز کہیں سے, کسی مکتب, دینی مکتب, کہیں سے آواز اٹھی ہو. یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک اس ملک سے سود کا خاتمہ نہیں ہوگا یہ مسائل جو کہ تو رہیں گے. بالکل. آج ہماری جو گردن دبوچی ہوئی ہے امریکہ نے, آئی ایم ایف نے, اس کے پیچھے سودی مالیاتی نظام ہے. دیکھیں یہ مجھے یاد پڑتا ہے, یہ 25% سے ہمارے بجٹ میں جو سود کا حصہ ہے وہ 25% سے چلتے 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 آج 50% سے تجاوز کر گیا. مجھے بتائیے, ہمارے تمام جتنے بھی محصولات پورے سال میں آدھے تو ہم نے سود میں دے دیے. قرض اپنی جگہ کھڑا ہے, اور پھر مزید قرض ہمیں جو ملے گا تو نیکسٹ بجٹ میں سود کیسا مزید بڑھ جائے گا. اب بجٹ آئے گا آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہ جو ہماری گردن سودی مالیاتی نظام نے جو دبوچ رکھی ہے, میرا یقین ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ جب تک ہم اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائیں گے, یہ ملک اس سے بدتر تو ہو سکتا ہے, بہتر نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ جو کہتے ہم نے سودی جو شرح ہے, سود کی شرح کم کر دی, سنگل ڈیجٹ پہ لے آئیں گے, اتنے فیصد ہو گئے. میں کہتا ہوں کہ نجاست کا ایک قطرہ آپ گوارا کر لیں گے کہ آپ پانی کی بالٹی میں ڈال لیتے ہیں, ایک قطرہ ہو چمچ بھر کے ڈالیں یورین کا, تو وہ تو ناپاکی ہے نا. 1% بھی اگر سود ہے ہم ترقی نہیں کر سکتے. میرے سامنے بڑے سے بڑے معیشت دان کو بٹھا دیں, میں اس کا دوسرا تجزیہ کر رہا ہوں. لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ اعداد و شمار میں اگر 1% 2% سود ہے تو یہ تو معیشت ترقی کرے گی. جب اس نے کہہ دیا کہ سود میں ہلاکت ہے تو پھر ہلاکت ہے. جس دن اس ملک سے سود رخصت ہوگا ہمارے 90% مسائل از خود ٹھیک ہو جائے گے, ورنہ یہ صورتحال رہے گی. آج ہم پر جو بڑی تیزی کے ساتھ یہ قوتیں مسلط ہو چکی,
مان لیجئے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے, ہم پر اللہ کا غضب نازل ہے, ورنہ اس پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے. بلوچستان کی زمین سونا اگلتی ہے. پاکستان کراچی معاشی ہب ہے, ایک نوک پرت درست کرنے کی دیر ہے. دیکھیں نا, ناممکنات میں لوٹ آیا کراچی. 60 لاشیں ایک دن میں گرتی تھی. لوگ نقل مکانی پہ مجبور ہو گئے تھے. اغوا بارہ تاوان, کروڑوں روپے تاوان مانگا جاتا تھا. دہشت گردی, جگہ جگہ دھماکے ہو رہے تھے. یاد ہے آپ کو 2013 سے پہلے کا کراچی؟ اسی طرح بھتہ دور دور تک کال آتی تھی, اتنے پیسے دے دو نہیں تو کل تک لاش اٹھا لینا. اور کرائم الگ تھا. میں خود کہتا تھا کہ یہ اب ممکن نہیں ہے, یہ شہر کبھی درست ہوگا, کبھی ہم یہاں سکون پا سکیں گے, کبھی یہ تجارت پھر سے فروغ پائے گی, اس کی روشنیاں پھر کبھی بحال ہوں گی, یہ کبھی پھر معاشی ہب بن سکے گا, یہ کبھی عروس البلاد ہوگا پھر سے. میں ایک نئی یقین کی منزل پہ آیا جب کراچی میں 2013 میں امن آپریشن شروع ہوا. جو لوگ میری بات سن رہے ہیں, اہلیان کراچی, اس ملک سے محبت کرنے والے, 2 لوگوں کو ساری زندگی دعا دیں جنہوں نے آج ہمارے بچوں کی زندگیاں, ہمارا کاروبار, اس شہر کا سکون بچا لیا. ایک جنرل رضوان اختر جو ڈی جی رینجرز تھے اس وقت, اور دوسرے شاہد حیات صاحب جو سی سی بی او کراچی تھے. میں پل پل ان کے ساتھ تھا. میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں, ایسی ول, ایسی بے باکی, ایسی جرت, ایسی پیشہ ورانہ جو صلاحیتیں میں نے نہیں دیکھی اس کے بعد, نہ اس سے پہلے. آج کراچی جتنا بھی بہتر, کم از کم ان مسائل میں نہیں ہے. رینجرز کے 4 ٹاسک تھے, یہ اغوا برائے تاوان, بھتہ, دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ. آج میرا خیال ہے تقریباً یہ چاروں ٹاسک, یہ چاروں چیزیں ختم ہو چکی. یہ بڑی بات ہے. تو میں آج بھی نا امید نہیں ہوں. آج بھی میں کہتا ہوں یہ کراچی پھر بہتر ہو سکتا ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کراچی کو آپ امن دے دیں. یہ میری بات وفاق کے لیے بھی ہے, میری بات صوبائی حکومت کے لیے بھی ہے کہ کراچی کو امن دے دیں, کراچی کو انفراسٹرکچر دے دیں, کراچی کو مافیا سے نجات دے دیں, کراچی کا ٹریفک سسٹم بہتر کر دیں, کراچی میں تجاوزات کا خاتمہ کر دیں, کراچی کو ایک پلانٹ کے تحت استوار کریں. یہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا, پورے ملک کو چلانے والا یہ شہر آج بھی اس کا یہ سٹیٹس ہے, یہ پھر سنبھال لے گا. میں سمجھتا ہوں جو اس کا یہ ٹیکس کا حجم کم ہوتا گیا, یہ ملک مشکلات پہ آتا گیا. کراچی کو بچا لیجئے. میں نہیں کہتا کہ آپ ہمیں کوئی حصہ الگ سے دے دیں, لیکن اس کو ایک دفعہ پنپنے دیں. اور یہ بہرحال ایک زیادتی ہے کہ آپ ہمارے ٹیکس حجم کے مطابق ہمیں ترقیاتی فنڈ نہیں دیتے, یہ زیادتی ہے. 2013 میں 2 افسران نے شہر کا نقشہ بدل دیا. آپ لوگوں کے لیے حالات اس قدر سازگار کر دیے کہ آپ کو کاروبار پنپتا نظر آیا. مگر سر, کسی بھی افسر کے کام کے پیچھے اس کی طاقت, اس کی قوت دراصل اس کی جمہوری حکومت ہوتی ہے. اس کی جمہوری حکومت اگر اس پہ دست شفقت رکھے تو وہ بھی پھر اپنی کارکردگی دکھانے میں پیچھے نہیں رہتا. کیا اس وقت کی جو حکومت ہے, کیا اس کے اندر یہ ول آپ کو نظر نہیں آتی کہ آپ کو دوبارہ سے کاروبار زندہ کر دے؟ بے شک ایسا ہی ہے, کیونکہ 2013 سے قبل رینجرز تھی, لیکن ایک ایسے شیر کی طرح جسے آپ پنجرے میں بند کر دیں, یا جس کے آپ پنجے کاٹ دیں یا دانت توڑ دیں. تو لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے, آپ یہ اتنا رینجرز کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے کیا کر رہی تھی؟ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں, جب اختیارات ملتے ہیں تو یہ فورسز یا وسائل سے یا اختیارات سے یہ فورسز جو ہیں مؤثر ہوتی ہیں. شاہد حیات سے جب میرا پہلی بار سامنا ہوا
وہ CCU پہ کراچی. انہوں نے کہا میرے پاس کوئی اضافی اختیارات نہیں ہیں, کوئی وسائل مجھے ایکسٹرا نہیں دیے گئے. پولیس کا وہی سسٹم ہے جو مجھ سے پہلے تھا, لیکن مجھے یقین ہے کہ میں ڈیلیور کر پاؤں گا. تو میں نے کہا وہ کیسے؟ کیا میرے پاس ایک ایسی قوت ہے جس پہ مجھے مان ہے, اور وہ قوت ہے میری نیک نیتی, کہ میں اپنے اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مجھے ایسا کرنا ہے. اس زمانے میں پولیس کو بہت تنقید کرتا تھا, تو مجھ سے کہنے لگے کہ اگر میں ایسا نہ کر پایا تو آپ کی کسی تنقید سے قبل, کرٹیسزم سے پہلے میں یہ سیٹ چھوڑ دوں گا. اسی طرح میں نے جب جنرل صاحب جو میرے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے تھے, اور بہت ساری مجھے فخر ہے کہ میں نے ان دونوں افسران کو بہت ساری ایسی تجاویز دیں جو ایک لمبی کہانی ہے, کیونکہ میں ایک 134 کوئی قائم ہوا تھا کبھی, تو اللہ کی طرف سے مجھے بہت ساری اس پہ تربیتیں, مجھے پریکٹس ہوئی وہاں پولیس کے ساتھ کام کرنے کی. وہ تجربہ بھی میرے ساتھ تھا, تو وہ جتنی باتیں میں نے انہیں سمجھائی. لیکن جو میں نے خصوصی چیز دیکھی, جو پاک فوج کا جو اصل ہتھیار ہے وہ ہے اللہ کے علاوہ وہ سپاہی کسی سے نہ ڈرے. میں انہیں شیر شاہ کباڑی مارکیٹ لے گیا تاجروں, کیونکہ اس زمانے میں کچھ قتل وغیرہ بھی گینگ وار کیا تو ہو گئے تھے. یہ جب گاڑی سے اترے نیچے تو وہاں جو ونگ کمانڈرز تھے دیگر جو ونگز کے, وہ میرے پاس انہوں نے سرگوشی کی کہ جنرل صاحب کو گاڑی میں بٹھائے, یہ اوپن ایریا ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے, دیکھیں سامنے بلڈنگز ہیں کوئی بھی. تو میں نے کہا جنرل صاحب گاڑی میں آ جائیں یا چلے دفتر بھی چلتے ہیں. تو مسکرائے, کہنے لگے نہیں, میں ان لوگوں کے پاس آیا ہوں, یہ مجھے دیکھ کے ان کے چہروں پہ ایک امید پیدا ہوئی ہے. تو کوئی نہیں, اللہ کی ذات ہے. تو اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک نے چنا ہے اس شہر کے لیے, اور پھر انہوں نے کر دکھایا. تو آج بھی جو افسران ہیں, میں ایک بات کہتا ہوں, جو بھی اس وقت جہاں کہیں بھی ہے, رینجرز میں ہے یا دیگر اداروں میں ہے, پولیس میں ہے, آپ ایک دفعہ سوچ لیں کہ آپ نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے. آپ ول پیدا کریں نیک نیتی کے ساتھ, یہ سوچ کے کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. آج دیکھیں کوئی ایک رضوان اختر سیٹ پہ نہیں ہے, شاید یاد دنیا میں نہیں ہے, میری ہر نماز میں ہر دعا میں شامل, تو صدقہ جاریہ ہے. تو آج جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے راہ پہ چلیں, یہ ان کے پیش رو ہیں. تو اگر یہ بھی اسی طریقے سے کام کریں گے تو یہ بھی تاریخ میں ایک اچھے نام سے یاد کی جائے گی. سر آپ کی بات سے ہمیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ کراچی کو بہتر کرنے میں ہمارے فورسز کا اہم کردار رہا, اداروں کی بڑی کاوشیں رہیں, مگر سر کیا اس کے پیچھے جمہوری حکومت کا کوئی کردار نہیں تھا, یا موجودہ جمہوری حکومتیں آپ کو بالکل بے بس نظر آتی ہیں؟ دیکھیں, حکومتوں میں جب کرپٹ لوگ آتے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ جو خوف ہوتا ہے وہ انصاف اور قانون کے اداروں سے. دیکھیں یہ بھی جو حکومتیں یہ کیا کرتی رہی ہیں, پورے جج انہوں نے اپنے بھرتی کر لیے, پورا نظام ان کا اپنا ہے, پولیس میں ان کے سب اپنے ہی لوگ ہیں, کیونکہ ان کی خوف ہے, انہیں خوف ہے کہ پکڑا تو ہم نہیں جانا ہے. تو جب جرائم پیشہ لوگ وزارتوں میں آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے قانون اور انصاف کے اداروں کو تباہ کرتے ہیں. یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے, آج لوگوں کے سامنے یہ بالکل برہنہ حالت میں ہے, اور یہ اتنے برہنہ لوگ ہیں کہ بے لباس کھڑے اور آپ کے سر میں ٹوپی نہیں ہے, اور آپ کو شرم دلا رہے ہیں کہ سر پہ ٹوپی تو رکھو, کچھ شرم کرو, سر پہ ٹوپی رکھو, خود برہنہ ہے. تو جب اتنے بے شرم لوگ ہوں تو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. سر کراچی میں اس وقت جو تاجر برادری, بلکہ ملک کی ہم تاجر برادری کی بات کریں,
جو کام کر رہی ہے، تو ان کا ایک بڑا شکوہ یہ نظر آتا ہے کہ بھئی ٹیکسز کی بھرمار ہے، لوکل گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں، صوبائی حکومت کے ٹیکسز ہیں، اور پھر حکومت پاکستان یعنی کہ FBR کے عائد کردہ ٹیکسز ہیں۔ سر ان ٹیکسز سے آپ لوگ نالا ہونے کے ساتھ ساتھ، شکوہ ہونے کے ساتھ ساتھ، کوئی تو اچھی بات ان کے متعلق کبھی کیا کریں، کیونکہ ٹیکسز کا جو پیسہ ہے وہ عوام پہ لگتا ہے نا، کسی فلاحی منصوبے، کسی اسپتال کی صورت میں، مگر آپ لگتا ہے کہ ٹیکسز دینے کے لیے رضامندی نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے اکثر تاجر ٹیکس دینا نہیں چاہتے۔ دیکھیں، ایک دو شکلوں میں ٹیکس دینا ہے ہمیں۔ ایک وہ جو ان ڈائریکٹ ٹیکسز ہے، وہ سب دیتے ہیں، آپ بھی دیتے ہیں، ملازم پیشہ، مزدور، سارے دیتے ہیں۔ اس کا جو اتنا وسیع سسٹم ہے کہ 80% سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا حجم ہے۔ ہم ایک بات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے وزن اتارتے ہیں ان ٹیکسز کا۔ میں عام آدمی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جن کی خوراک سستی ہو جائے، دودھ سستا ہو جائے، دوائیاں سستی ہو جائیں، اب ان کا وزن اتارتے، اور ڈائریکٹ ٹیکسز میں ایک منصفانہ نظام ایک نافذ ہو۔ سر کر تو دی حکومت نے بجلی مہنگی، آج ہی بیان چل رہا تھا ٹی وی پہ کہ مزید کم کر دیں گے، بجلی سستی کر دیں گے مزید، تو سر یہ تو ایک کارنامہ ہے نا حکومت کا۔ دیکھیں، اگر 15 روپے سے 80 روپے پہ آپ یونٹ لے آئیں اور پھر 10 روپے کم کر دیں تو یہ ناکافی ہے۔ پیٹرول بھی کم ہوا ہے سر پچھلے شاید کچھ دنوں میں، 15-20 پیسے۔ پیٹرول بھی دیکھیں 100 سے کم تھا، آج 250 سے اوپر ہے نا۔ تو یہ بھی تو دیکھیں یہ پہنچا کدھر دیا آپ نے، اور یہ جو مہنگائی کا سبب بنے نا، مہنگا پیٹرول، مہنگی بجلی، اس کے علاوہ یہ بھرمار ٹیکسوں کی جو انڈائریکٹ میں نے آپ سے کہا، تو یہ بھی تو دیکھیں ڈالر کہاں پہنچا ہوا ہے، ڈالر نیچے تو نہیں آیا۔ تو یہ اسباب ہوتے ہیں مہنگائی کے۔ اب پھر اس کے بعد کاروبار کی گروتھ کے لیے آپ نے کوئی خاص اقدامات کیے نہیں۔ یہ دو رائے نہیں ہے اس بات پہ کہ اس وقت کاروبار روبہ زوال ہے، جس کا ایک پیرامیٹر عید کی سیل ہے۔ دیکھیں، میں ایک فاؤنڈیشن بھی رن کرتا ہوں اپنے ہی نام سے، عتیق میر فاؤنڈیشن۔ ویسے تو جو ہم نے قوت خرید دیکھی، لوگوں کی مہنگائی بھی تھی اور لوگوں کی مجبوریاں، پریشانیاں دیکھی، لیکن جو فاؤنڈیشن ایک پیرامیٹر ہے، میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بتدریج جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگوں کی آمدنی محدود ہے، اب مدد مانگنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جن کے ہاتھ کل تک دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ یعنی میں نے مخیر لوگوں کو بھی محتاج دیکھ رہا ہوں۔ میں نے بہرحال بعض سفید پوشوں کی، جس طرح رمضان المبارک میں میرے کچھ دوست ہیں جو مجھے فنڈ فراہم کرتے ہیں، میں ضرور ان کی ضروریات کو پورا کیا، راشن، عید کے کپڑے، بچوں کی۔ لیکن آپ یقین جانیے، کاش حکومت تک میری بات پہنچے کہ معاملہ جب اس حد تک آ گیا تو ایک عوام اس سے زیادہ مفلوق الحال کیا ہوگی کہ جب ایک اسٹیبل آدمی نیچے گرتا ہے۔ خدا کے لیے GDP کو بہتر کریں، کوشش کریں کہ کاروبار چل پڑے۔ کاروبار، یہ فصل اگے گی تو پھر یہ کھیت اگے گا تو فصل بھی دے گی۔ اگر یہ کھیت سوکھ جائیں گے، ہم جیسے چھوٹا کاروبار ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی کیاریاں ہیں، انہیں پنپنے دیجئے۔ حکومت کے پاس بدقسمتی سے ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کرے اور ملک میں کاروباری صورتحال کو بہتر کر سکے۔ اس کے لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ حکومت معاشی ایمرجنسی نافذ کرے، اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائے، راستہ ہے آگے جانے کا۔ کچھ تکالیف حکومت اٹھائے، کچھ ہم اٹھاتے ہیں، لیکن اب اس وقت کاروبار کو بچانا ہے، معیشت کو مزید دھنسنے سے بچانا ہے۔ عام آدمی کی جو حالت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو انقلاب کی باتیں ہوتی ہیں، ہم اسی سطح پہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، لیکن اسے ختم کرنا، وہ کہتے ہیں یہ لوگ فلاں کے ادارے دسترخوان لگاتے ہیں تو یہ چور چکے یہ سارے اس پہ کھانا کھا لیتے، تو انقلاب کیسے آئے گا؟
اور دوسری بات یہ غلط لوگوں کو پال رہے ہیں یہ لوگ، یہ غلط باتیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام آدمی اس کے لیے بھی وقت ہے کہ اپنے عزیز و اقربا کی طرف دیکھے، اپنے اطراف لوگوں کو دیکھے، ان کی جائز مدد کرے. یہ لوگ اوزار رکھ کے ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، اس لیے معاشرہ بھی ایسے لوگوں سے مشکل میں آ سکتا ہے. تو کوشش یہ کرے عام آدمی اپنے صدقات کو بڑھا دے، اپنی خیرات بڑھا دے، لوگوں کی یہ جو تصویریں سب کو ایک سائڈ پہ رکھ دے، بس اللہ تک آپ کی بات پہنچ گئی، لوگوں کی مدد کریں. یہ وقت ہے. پاکستان حقیقت میں اپنی زندگی، پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کا مشکل ترین وقت گزر رہا ہے. لوگوں کو بچائے، لوگ بہت مشکل پہ ہیں. اور تجارت بہتر ہوگی، نوکریاں بھی ملیں گی، حکومت کو ٹیکس بھی ملے گا، اور دوسرا یہ کہ تجارت کی حالت بھی بہتر ہوگی. سر آپ نے بڑی اچھی بات کہی لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے، اور آپ نے پچھلے دنوں جب احسن اقبال صاحب تشریف لائے، آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی مدد مانگی. آپ نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارا جو سی ایم ہے آپ لے لیں اور ہمیں جو اپنا سی ایم دے دیں. سر اس کے بعد کچھ شاید آپ پہ دباؤ آیا یا کیا معاملہ ہوا کہ آپ نے اس کی وضاحت بھی کر دی، تو کیا معاملہ تھا سر؟ ذرا تھوڑا حضرت مزاق پوچھ اس کو بھی بیان کر دیں. دیکھیں، میں ان سے سوال کرنا نہیں چاہ رہا تھا. وہ ایک درود پاک کی ایک ہفتہ وار محفل ہے. احسن اقبال صاحب سے جو صاحب تقریب ہیں، انہوں نے کبھی وعدہ لے لیا ہوگا کہ وہ اس محفل میں آئیں. تو وہ ایک نجی محفل تھی، اس میں مجھے اصرار کیا کہ ان سے کچھ سوال. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ سے اب ہم کیا بات کریں، کم از کم سندھ حکومت یہ آپ کے اتحادی ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ یہاں کا انفراسٹرکچر بہتر کریں، کارکردگی کو بہتر کریں. تو وہ کہنے کہ ہمارے اس میں کوئی عمل دخل ہو نہیں سکتا. تو میں نے کہا، پھر میں نے ہنستے ہوئے، دیکھیں ایک بزرا سنجی تو طنز و بزا تو یہ انسان کی نیچر ہے، اور میں بھی ایسا مزاج رکھتا ہوں. تو میں نے کہا تو پھر آپ مریم ہمیں دے دیں اور فی الحال ان کو لے جائیں. تو اچھا، وہ کوئی اس وقت تقریب نہیں تھی، کوئی بیان نہیں تھا، اسٹیٹمنٹ نہیں تھا کہ ہم ایک نجی تقریب میں مذاق کر کے. ویسے آپ کی بڑی جو نگاہ فیض ہے، نگاہ بین ہے، اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ملکی معاملات اور کاروباری معاملات کے علاوہ بھی آپ بہت سی چیزوں کو بغور مشاہدہ کرتے ہیں. تو آپ کو کہاں کی معیشت، کس صوبے کی معیشت گروتھ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کس صوبے کی معیشت کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے ان کے عوام کے لیے؟ آخری سوال ہے میرا آج کے لیے. اس سے قبل میں اس کو وضاحت کر دوں. آپ نے کہا نا کہ پھر آپ کو کوئی دباؤ آیا. زندگی میں انشاءاللہ جو بات کہیں گے اس سے ہٹیں گے نہیں. کیونکہ میں اس وقت بھی کہتا ہوں، ہمیں مریم دے نہ دیں، انہیں ایک سائڈ پہ کریں اور کوئی اہل آدمی ہمیں دے دیں. میں اب بھی کہتا ہوں. دوسری بات، قابل ہمارے سی ایم صاحب ہیں، انجینئر ہیں، ماشاءاللہ، میں نے فائنینس کی بھی ان کی وزارت پاس ہے، پچھلے ادوار میں بھی فائنینس کی وزارت رہی ہے، اور سر باہر کے پڑھے ہوئے ہیں، قابل ترین فیس آف کہہ لیجیے کہ سندھ گورنمنٹ ہے. ان کو ہٹا دینا سر، پھر کون ہے آپ کے پاس آپشن؟ کس کو لانا چاہتے ہیں آپ؟ ان سے بہتر میں نے کون آپ ہو سے سکتا کیا ہے؟ کہا کہ انسان نیک نیت ہو تو کم اہلیت بھی اس کے لیے اچھے نتائج لا سکتے. اتنے اچھے منصوبات، اور اگر وہ نیک نیت نہیں ہے تو اس کی اہلیت کو کیا کرنا ہے ہم نے. دوسری بات، چند گھنٹے سوتے ہیں، ہر وقت متحرک رہتے ہیں، کبھی شاہراہ بھٹو کا افتتاح، کبھی ملیر ایکسپریس پہ. سر کیا کام نہیں کر رہے وہ؟ حضرت ہے کہ وہ کیا پوری کابینہ سو رہی ہے آپ کے سامنے. اگر جاگ رہے ہوتے تو کچھ تو چلے، کراچی کو چھوڑے، لاڑکانہ کو سوار دیتے، لیکن جس نے نہیں کرنا اس نے اپنے گھر کا بھی نہیں کرنا. اور دوسری بات آپ نے کہی، انشاءاللہ زندگی میں ایسا وقت نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ جرائم پیشہ حکومتوں سے، حکمرانوں سے کوئی دبنے والی بات نہیں ہے. کسی کو اگر زوم ہو تو وہ دیکھ لے دبا کر، انشاءاللہ بس اسے شرمندگی ہی ہوگی. سر آپ چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ، ویل گروم اور شخصیت کے مالک. ارے تعلیم یافتہ تو سلمان رشدی بھی تھا، اس پہ کیا ہے. ہمیں تعلیم سے نہیں چاہیے، کردار چاہیے.
اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس ملک کو تباہ تو تعلیم یافتہ لوگوں نے کیا. جاہل تو آج بھی جان دیتا ہے اس ملک کے لیے. چلیں آپ اس سوال کا اور آپ نے مجھ سے سوال کیا، دیکھیں آج بھی کراچی ہی ایک شہر ہے جو معیشت کا سمندر ہے. کراچی ہی ابھرے گا، کراچی ہی آگے جائے گا. کون لے کے جائے گا سر؟ آپ تو کسی پہ اعتماد ہی نہیں کر رہے، کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھ رہے، کسی پہ ٹرسٹ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. تو کوئی ایک نام تو لینا سر جس کو آپ کہہ سکیں کہ بھئی یہ ہمارا ایک رہبر اور ایک رہنما ثابت ہو سکتا ہے. وفاقی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ملکی طور پہ اور شہری طور پہ دونوں سطح پہ آپ بتائیں. کم از کم یہ لوگ تو نہیں کر سکتے. اب ان کے علاوہ کوئی ہو تو ہو. میں بلکہ ہر فورم پہ ایک بات کہتا ہوں ایسے سوال کے جواب میں. آرمی چیف بار بار تاجروں سے پوچھتے ہیں، مسائل معلوم کرتے ہیں، انہیں شکایتیں بھی جاتی ہیں، پھر وہ بھول جاتے ہیں. کراچی کو یاد رکھیں، کیونکہ دیکھیں یہ اتنا شفاف سسٹم ہے جو ایک قابل احترام ادارے کی حرمت کو کھا گیا. ہم تو نغمات پہ جھومتے تھے، آج کیوں نہیں جھومتے؟ آج قومی ترانے ہمیں کیوں اچھے نہیں لگتے؟ سر جس کو ملک سے پیار ہے اس کو تو رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے. جب پاکستان کا کوئی ترانہ دل دل پاکستانی بچ جائے تو آدمی جھوم اٹھتا ہے، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا. ملک سے محبت تو ایک الگ معاملہ ہے. میں اس ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ اپنی غلطی کا ازالہ کریں، ہم پھر آپ کے لیے پیچھے کھڑے ہیں، ہم پھر آپ کے لیے نکلنے کو تیار ہیں، شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو آج کراچی شہر کا اور ملک کا جن لوگوں نے حشر کیا ہے، یہ سارا یہ گناہ آپ کے سر ہے. لوگ آپ ہی کو متون کرتے ہیں، آپ ہی پر الزام ہے. جب آپ میری طرف ایک بچھو پھینکیں گے تو بچھو سے زیادہ تو میں آپ سے گلا کروں گا. عتیق میر صاحب کی باتیں نہایت ہی فکر انگیز بھی ہیں اور قابل توجہ بھی ہیں، اور یہ دعوت و فکر دیتی ہیں اس بات کی کہ ملک بہتری کی جانب لے کے جانے کے لیے مشترکہ طور پہ کوئی حکمت عملی بنانی پڑے گی. اس نشست کو ہم سمجھتے ہیں کہ مزید جاری رکھنے کے لیے ہمیں ایک اور نشست ان سے درخواست کرنی پڑے گی، مگر فی الوقت ہم ان سے اجازت چاہیں گے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ بڑا بے باک اور بے راگ انداز سے گفتگو کرتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں ان امور کی کہ جن کو بہتر کرنے سے ملک بہتر ہو سکتا ہے. ہم ایک دفعہ پھر 5 نیوز کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس درخواست کے ساتھ کہ ملک کے پاکستان سے پیار کیجئے، پاکستان کے اندر اپنی حصہ ڈالیے اور جس قدر ہو سکے اس ملک کو آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کیجئے. اللہ حافظ.